बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी, ये वही पाकिस्तान है मेरा जहां पे कुछ अरसे पहले तक एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट की बात की जाती थी। वही सेलेक्टेड गवर्नमेंट और वही सेलेक्टेड असम्बलियाँ जिसके हवाले से अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन ये चला चला के कहती थी कि हमें इंतखाबात चाहिए, फौरी और शफाफ इंतखाबात चाहिए। अब जो अपोजिशन है, जो कि अब इमरान खान साहब अपोजिशन का हिस्सा बन चुके हैं, अब उनका ये कहना है कि ये एक हुकूमत दरामदी हुकूमत है जिसको हम किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर से इलेक्शंस की बात हो रही है और इस्तीफ़ों की बात की जा रही है। पीटीआई का जो आखिरी मौक़िफ़ आया है वो ये कहते हैं हमने सूरी साहब को जमा करवा दिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सच्चाई हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर स्पीकर साहब को इस्तीफ़े जमा करवा दिए गए होते तो अब तक एक्सेप्ट भी हो जाते, क्योंकि सूरी साहब का इस सीट पे रहने का अब तक का मकसद यही है कि जब तक ये इस सीट पे हैं इस्तीफ़े आएंगे, उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है इनका मौक़िफ़ ये है तहरीक इंसाफ का कि फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। उसके बाद सूरी साहब भी इस्तीफ़ा दे देंगे। सूरी साहब ने इस वक्त सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया क्योंकि ये कार्रवाई मुकम्मल हो, उसके बाद आगे कार्रवाई जा सके। यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि आगे होने क्या जा रहा है। ठीक है जनाब, ये एक खान साहब के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि जो भी तहरीक आनी थी वो तहरीक आई, कामयाब हुई। मेरे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माजी में नहीं हुई थी, इस दफ़ा हमें नज़र आ रही हैं। रातों रात असम्बलियाँ लगना, रातों रात अदालतें सजना, ये सब कुछ पहली दफ़ा हुआ है। जिस तरह से अदम एतमाद की तहरीक भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कामयाब हुई। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो प्ले कार्ड उठा के बैठी हुई है, इसमें अवाम का एक रद्द अमल सामने आया है। वो लोग जो सियासत से कभी दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो भी अब अवाम जो है वो खान साहब के साथ हो गई है। ये वही खान साहब की गवर्नमेंट है कि अगर उनके वुज़रा और रहनुमा कुछ अर्से पहले पब्लिक में जाते तो उनका पब्लिक में जाना परेशान कुन हो जाता था, क्योंकि वो पब्लिक को जवाब नहीं दे पाते थे। इवन ये कि टॉक शोज़ में भी जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी बैड गवर्नेंस की बात की जा रही थी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पहले ही खतरे का शिकार थी। लेकिन इस वक्त जो तमाम लोगों ने मिल के असेंबलियों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, तो इमरान खान साहब को एक सिंपैथी का वोट ज़रूर मिला है और आगे भी ये वोट मिलेगा। खान साहब की सियासत इसलिए भी इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अभी तक की मुल्क की सियासत में कोई भी अपोजिशन लीडर इतना कामयाबी से सामने नहीं आया जो खान साहब इस वक्त सामने आएंगे, और उनकी अपोजिशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इस्तीफ़ों का जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो क्या ज़िमनी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। यकीनन आइन के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो खाली सीटों पे फौरी तौर पे ज़िमनी इंतखाबात होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हम किसी सूरत भी ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं होने देंगे। ये एक रैशनल रवैया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि उसका थोड़ी सी मज़म्मत होनी चाहिए, क्योंकि आइन के तकाज़ों में रह के जो चीज़ें करनी हैं वो होना ज़रूरी है। जैसे खान साहब की गवर्नमेंट से जो पहले गलतियाँ हुई थी कि आइन के साथ कुछ ऐसे मसाइल जो सामने आए, जो उन्होंने अपने दोस्तों के मशवरे लिए और उसके बाद जो उनसे गलतियाँ हुई, यकीनन खान साहब भी कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जो है इन गलतियों पे नज़र रखेंगे, ये गलतियां हमसे नहीं होंगी। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो यकीनन असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगी, और असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद फिर से इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। फौरी इलेक्शंस इसलिए इस वक्त ज़रूरी हैं क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन तहरीक इंसाफ के साथ आया है, और तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ हो सकता है कि ये कुछ मसला फीका पड़ जाए और वो जो वोट उनके पास है वो हो सकता है कि कहीं टूट जाए। इसलिए भी ये रिएक्शन ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कर दिए जाएँ। लेकिन किस तरह से, क्या इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे तैयार हैं, और क्या ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, जबकि नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाएं। अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, लेकिन नून लीग का भी कुछ प्रोग्राम में हम मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपको खुशामदीद। उनके साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जिसको दिल चाहे वोट दे, ये अवाम की अपनी राय और मंशा है। कता कलामी की माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ये देख रही है कि एक शख्स को हटाने के लिए रातों रात असेंबलियाँ लगती हैं, एक शख्स को हटाने के लिए अदालतें सजती हैं।
تو پھر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ہو یا پھر آپ جو ہے وہ لاہور والے واقعہ کو لے لیں آپ، تو اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کے واقعے کو آپ لے لیں، یہ سب چیزیں کیوں نہیں راتوں رات فیصلے ہوتے، کیوں نہیں سزائیں دی جاتی؟ اور پھر ایک اور بات کہ اگر انہی چیزوں پہ نوٹس لینا تھا، ٹھیک ہے جی آئین شکنی ہوئی تھی، ہم بھی کہتے ہیں آئین شکنی ہوئی تھی، اس پہ عوام کی بات کر رہی ہوں، عوام یہ کہتی ہے کہ آئین شکنی ہوئی تھی، اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسرے دن اگر جو ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم تھے ان کے اوپر جو فرد جرم سر عائد ہونی تھی، اس پہ تو عدالتوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا سر۔ دیکھیں جی بات یہ ہے، آپ نے بہت اچھے سوال کیے ہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب عدم اعتماد جمع ہوئی تو خان صاحب کو اسی وقت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی آپ اس سب چیزوں کو تو چھوڑیے، عدم اعتماد کو، پاکستان کو یہ تھریٹس ہیں، یہ معاملات ہیں، آئیے چیف صاحب، آرمی چیف، جو بھی اپوزیشن لیڈر ساتھ بیٹھیے، پہلے تو اس خط کا جواب دیجئے، یہ خط میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چھوڑیے اب اس بات کو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے پریشان ہو چکا ہوں، آپ نے نو کانفیڈنس جمع کرائی ہے، میں نے جمع کر لی ہے، اب یہ جو ہے نا میں الیکشن میں جا رہا ہوں۔ خان صاحب نے کیا کیا کہ عین اس وقت کہ جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی اسمبلی کی، عدالت نے حکم دیا، خان صاحب جو ہے آپ اٹھا کر جو ہے اور وہ آئین توڑ کر چلے گئے۔ دیکھیے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اپوزیشن کے پاس راستہ عدالت کا تھا، عدالت سے رابطہ کیا گیا، پھر عدالت نے حکم دیا کہ جی اسمبلی بلائیے اور نو کانفیڈنس کا ووٹ لائیے۔ جب بھی نہیں لائے، 10:30 بجے اجلاس شروع ہوا اور اس کے بعد تقریریں ہوتی رہی، نو کانفیڈنس نہیں آیا، عدالت کی خلاف ورزی کی۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ عدالت کا احترام کرتے اور جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم کرتے، یا تو یہ وہ کام جو انہوں نے بعد میں کیا ان کو وہ پہلے کرنا تھا۔ آپ کی تمام باتیں میں سن رہی ہوں، مجھے صرف اتنی بات کا آپ کا جواب چاہیے کہ یہ جب ایکسپیکٹڈ جو وزیر اعظم تھے، ہمیں سب کو پتا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کامیاب ہونی تھی، خان صاحب کو بھی پتا تھا، تبھی ڈیلے کیا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بتا دیں تو کیا ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ جو وزیر اعظم آنے والے ہیں ان پہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے اس پہ بھی تو خود نوٹس لے لیا جاتا؟ تو اس کا جواب تو آپ عدالت سے لیں، عدالت کے کسی فرد کو بلائیے، وہ تو عدالت جواب دے گی، میں تو اس بات میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب خان صاحب کے لیے راتوں رات فیصلے ہو رہے تھے تو خان صاحب تو خوش تھے، جب راتوں رات خان صاحب کے لیے جہانگیر ترین صاحب جہاز میں بٹھا کے لا رہے تھے تو خان صاحب تو خوش تھے۔ آج خان صاحب کیوں ناراض ہیں؟ تو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے رفقا کو، اپنے رفیقوں کو، اپنے کارکنوں کو ایسی تربیت دیں کہ جو کسی سے بدتمیزی نہ کریں، گالی گفتاری نہ کریں، مساجد کے اندر توڑ پھوڑ نہ کریں، مسجد کے مولاناؤں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو کیا اسلام میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو کیا مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوا ہے؟ کہیں آپ بتائیے، اگر ایسا کہیں مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوا ہے تو بتائیے۔ خان صاحب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں، اپنی تقریر میں آپ نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ میری ایسی تربیت کرا رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ آپ دیکھیے گفتگو کا تناظر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کام وہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو خاتم نبیین کہنا نہیں آتا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا نہیں آتا، بات آپ مذہب کی کر رہے ہیں، آپ کو ہر کوئی وہ معاملات آپ کر رہے ہیں جو الٹ۔ چلیے سر، یہ الزامات کے لیے پورا پروگرام رکھا ہوا ہے، ہم اس پہلے چنک میں جو بات کر رہے ہیں۔ عرفان اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں سارے سینیریو پہ؟ آپ کی گورنمنٹ اب جا چکی ہے اور آپ لوگ اپوزیشن کا حصہ بن چکے ہیں، آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب مل کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وزارتوں تک کی تقسیم کے حوالے سے پہلے ہی دن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھا لیا ہے، تو آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن، بھائی صاحب کو 12 منٹ دیا تو سکون سے 12 منٹ آپ نے ہم نے ٹائم نوٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جس دن سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی نا، ان کی کانپیں ٹانگیں تو اسی دن سے لگ گئی تھی۔ یہ شروع ہو گیا کہ کس طرح عمران خان کو ہٹایا جائے کہ ان کی پاپولیرٹی ایسے نہیں ہے۔ وہ جب کرکٹ سے شروع ہوئی تو پاکستان کے پوری دنیا میں ان کو لوگ بہت اچھے نام سے، اچھے اس سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایمانداری کی شخصیت میں پہچانتے ہیں، ہر طرح سے اس کو پہچانتے ہیں۔ تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یہ انہوں نے پلان بنانا شروع کر دیے کہ یار اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے، نہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے 5 سال کو کرنے دیں، جو یہ کرنا ہے ان کو کرنے دیں، ایسا نہیں کیا۔ لیکن پہلا سال جو ہماری کامیابیوں کے تھا، جس طرح آئی سی یو زدہ ہمیں گورنمنٹ ملی تھی، اس کو ٹھیک کرتے کرتے تو بیچ میں عمران خان نے خود کہا
کہ یہ جو 5 سال ہوتے ہیں یہ ابھی ہمارا سیکھنے کا ٹائم ہے. 5 سال بہت کم ہوتے ہیں گورنمنٹ کو سدھارنے کے لیے, ملک کو سدھارنے کے لیے یا سیدھے ٹریک پہ چلانے کے لیے. تو جب پہلا سال گزرا تو یقیناً ہمیں بہت پرابلمز آئیں. جس ادارے میں جاتے تھے وہ ادارہ بالکل لوٹ, کرپشن زدہ اور کروڑوں کا مقروض ہوا تھا. ہر ادارہ جہاں جاتے تھے تو ان کو سیدھا کرتے کرتے پہلا سال ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ لوگ کہتے رہے کہ دعوے نہیں کرنے تھے نا, دعوے غلط کر دیے نا کہ میں 30 دن میں سب کچھ صحیح کر دوں گا. وہ 100 دن دعوے بالکل صحیح کیے تھے. دیکھیں دعوے کیے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کتنا بگاڑ ہوا ہوگا ملک کا. لیکن جب 2020 آیا تو ہم ہی لوگوں نے کہا, عمران خان نے ہی کہا کہ 2020 پاکستان کی بہتری کا سال ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ نوکریاں بھی دیں گے, اس میں 50 لاکھ گھروں کی تکمیل کی طرف بھی جائیں گے, بہت سے معاملات ہم ٹھیک کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی کووڈ نے جس طرح پوری دنیا میں اپنی آفت دکھائی تو وہ پاکستان پہ بھی آیا. تو پاکستان پہ جب آیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم تو غریب ملک تھے. عمران خان نے جو پالیسی تھی میں سمجھتا ہوں اتنی بہترین پالیسی تھی کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنا احساس پروگرام لانچ کیا جس میں لوگوں کو 12-12 ہزار روپے دینے شروع کر دیے, راشن دینے شروع کر دیے, آسان اس پہ قرضے دینے شروع کر دیے. پھر فوری طور پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا. اس کے بعد کیا کیا کہ فوری طور پہ ہم نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری نے بوسٹ کیا, جس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لو پروفائل جو لیبر کام کرتی تھی وہ ان کے ساتھ جڑ گئی. سر اس کے باوجود آپ کی گورنمنٹ چلی گئی, اس پہ بات کریں آپ, ٹھیک ہے؟ اچھا گورنمنٹ جس طرح چلی گئی یہ بھی ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ جس طرح سندھ ہاؤس میں لوٹ کسوٹ, لوگوں کے زمین خریدے جا رہے تھے, 20 کروڑ 25 کروڑ کی بولیاں لگائی جا رہی تھی, ان کو شرم ہی نہیں آ رہی تھی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ ابھی سپریم کورٹ میں اس کی درخواست دینی چاہیے کہ اب اس کا نوٹس لیں کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا, اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ بالکل, اپلیکیشن ہم نے کورٹ پہ دی ہوئی ہے, اس کی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے. جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہم نے کہا, لیکن جس طرح ملی بھگت سے ہماری گورنمنٹ کو مطلب یرغمال بنا کے آپ نے دیکھا کہ رات کے پہر عدالتیں کھل رہی ہیں. اس سے انہی عدالتوں کو ہماری عوام اب کہہ رہی ہے کہ بھائی بلدیہ فیکٹری کا معاملات ہو گئے, ناطق جوکیوں قتل کیس ہو گیا, صحافیوں کے قتلوں کے کیس ہو گئے, 12 مئی کا کیس ہو گیا, جو بے تحاشا کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس پڑا ہے, ان کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے. اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے رات کے پہر پہ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور جس طرح پورا دن مطلب اس طرح کر کے اکٹھا بندر باڑ کر کے اور بولیاں لگا کے ایم این ایس کو بند کر کے اور رمال کیا ہوا تھا, کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب یہ ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید کامیابی بہت کامیابی ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ مکس اچار بن چکا ہے, اور مکس اچار ہمیشہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. اور ابھی انہوں نے کھایا ہی نہیں جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم پہلے کی طرح لوٹیں گے, کھسوٹیں گے. سمدھی صاحب واپس آ رہے ہیں جی, اور وہ ایک جو 4 ہفتوں کے علاج کے لیے گئے تھے جن کی پلیٹلیٹس بالکل اوپر ہی نہیں جا رہی تھی, ان کی پلیٹلیٹس اوپر چلی گئی ہیں اور ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا گیا. اب تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو صحیح ہونے سے نہیں روک سکتی. اور آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا جائے ایک چور کو جو ملک سے بھاگا ہوا تھا. تو یہ رہنما کو چھوڑنا کہیں. دیکھیں مسئلہ کیس تو بھگت رہے نا, دیکھیں عدالتوں کے پیچھے کون ہے. اچھا ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے ہی کیس بنائے تھے. اسی شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو لڑکانے کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. سر ہو سکتا ہے یہ بھی خوش آئند ہو گئے, سب مل کے بیٹھے پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے. کیسے بہتر ہوگا؟ یہ تو ساروں کے کیس چل رہے ہیں, کروڑوں روپے کھائے ہوئے, اربوں روپے لوگوں کو کھائے ہوئے. انہی شہباز شریف کا ایک دن بعد ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو وہ سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے. تو اگر اس طرح ہی انہوں نے پاکستان چلانا ہے تو جو پہلے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اتنی مشکل سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا. ہم نے اسی سال میں دیکھا کووڈ کے بعد کہ ایک سے ایک ماڈل کی گاڑی پاکستان میں چلتی ہوئی دیکھی, انڈسٹری لگتی ہوئی دیکھی. پاکستان میں پہلے آج سے 2 سال پہلے تک صرف ایک ٹائر انڈسٹری تھی اور کوئی آ نہیں سکتا تھا, اتنی منوپلی تھی. اب ہمارے یہاں 3 ٹائر انڈسٹریز, سروس کی جو ٹائر انڈسٹری تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا. ہمارے عارف علوی صاحب نے اس کا انوگریشن کیا نوری بات پہ. ایک اور ٹائر کمپنی ہے, ڈائیو کمپنی کے ساتھ مل کے لگ رہی ہے. تو مطلب گاڑیوں کی بہترین نئی گاڑیوں کے شو روم یہاں لگ رہے ہیں, یہاں ان کی انڈسٹری لگ رہی ہے. مجھے اس میں ریلیونٹ بات کا جواب دیجیے. ابھی جو سنڈے کو ہوا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عوام باہر آئے گی؟ دیکھیں ہم بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ عمران خان
نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں باہر آیا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. تو عمران خان کو اپنی عوام پہ بالکل یقین تھا. جو اس سے کچھ دن پہلے کمالیہ میں ایک جلسہ کیا جو ایک بالکل بیکورڈ ایریا تھا, جہاں میں سمجھتا ہوں اتنی پبلک آ گئی کہ شاید ہی کوئی گھر میں کوئی بندہ بچاؤ. عمران خان کو یہ تمام لوگ, مہنگائی کو ایک طرف لوگوں نے رکھا, ہر چیز کو ایک طرف رکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان کی بات ہے, پاکستان کی سالمیت کی بات ہے, پاکستان کی خود مختاری کی بات ہے. تو جو جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے, جتنے بھی پاکستان میں شعور رکھنے والے لوگ تھے, وہ روڈوں پہ باہر آ گئے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ گاؤں کیا, دیہات کیا, شہر کیا, میں کہتا ہوں گلی گلی میں جو جس کی جتنی سکت تھی وہ اس حساب سے وہ باہر آیا, اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. یہ پاکستان کے دنیا, اچھا پھر پاکستانی دنیا میں باہر نکلے. دنیا میں پہلی دفعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان کی خاطر نکلے. تو یہ دیکھیں, یہ المیہ سوچنا چاہیے, ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے اور چند چور لٹیرے جو آ گئے ملک کو لوٹنے کے لیے وہ ایک طرف کھڑے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرا دیے جائے. تو کیوں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس چیز کو ختم کیا جائے اور فوری طور پہ الیکشن کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے, جہاں پہ یہاں پہ فطری نہیں ہے وہاں پہ یہ چیز بھی فوری طور پہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں. ظاہر سی بات ہے, حکومت کی مشنری ہوتی ہے, تمام جو ہے چیزوں کو لانا پڑتا ہے, تیاری ہوتی ہے. تو ہاؤ اٹس پاسبل, ای وی ایم آپ ہی لے کے آئے تھے, تو ای وی ایم کو ہوتے ہوتے بھی دسمبر تک ہونا تھا. دیکھیں ان کا تو دیکھیں ان کے پلان کیا ہے. انہوں نے اپنی آنا ہے, چوروں کو ان کے اپنے کیس ختم کرانے ہیں. جیسے سمدی صاحب آنا شروع ہو گئے, اس سے پہلے سمدی صاحب کا نام نہیں تھا, اب یہ سمدی صاحب آ رہے ہیں, ان کو ایک رستہ مل گیا. اسی طرح انہوں نے ای وی ایم کی ختم کرنا ہے. جو ہمارے جو باہر جو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو ہم نے ووٹ کا حق دیا, وہ انہوں نے ختم کرنا ہے. لاکھوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں جس سے پاکستان چلتا ہے, ان کو کیا ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کو ووٹ کا حق دلائیے, اس کے اگینسٹ ہے, ان کو یہ ختم کریں گے. باقی یہ جو نیب کو انہوں نے ختم کر دینا ہے اور اداروں کو انہوں نے ختم کر دینا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی لوٹ سوٹ بچانی ہے اور اپنے آپ کو سارے انورو دیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ الیکشن ریفارمز کریں گے, اس کے بعد جو ہے الیکشنز پہ جائیں گے, یہی سب کچھ ہونے والا ہے؟ آج ہی سندھ گورنمنٹ نے میرے خیال میں اس کا اعلان کروا دیا, الیکشن کمیشن نے, بلدیاتی الیکشن کا, کہ جی اپریل میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. تو کیوں کروا رہے ہیں؟ جب الیکٹرالک ریفارمز ہی نہیں ہوئے تو یہ منع نہیں کر سکتے, لیکن نہیں کریں گے. سارے انہوں نے لوٹنا ہے. انہوں نے اپنے دور میں کوشش کرنی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہم کروا لیں تاکہ آئندہ دنوں میں ہم اس کو, اگر یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی دوبارہ آ جائے گی اور 2/3 سے, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بلدیات میں اپنا کنٹرول دوبارہ رکھیں کہ ہم اپنے بندوں کو جتوا دیں بےایمانی کر کے. ان کا صرف پلان ہی یہی ہے اور کوئی پلان نہیں ہے. آپ دیکھیں آج یہ سندھ گورنمنٹ کا, یہ ہمارے شریف اعظم صاحب آج جو کراچی پہنچے, انہوں نے اجلاس کیا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی بسوں کے لیے پیسے دے دو, کہ ہم نے اعلان کیے ہوئے ہیں سالوں سال سے کہ بسیں آ رہی ہیں ان کے لیے 50% کی ہماری مدد کر دو. یعنی کہ آج یہ بات طے ہو گئی کہ ابھی تک ان کا بسیں لانے کا کوئی پلان نہیں تھا. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ دسمبر میں بسیں آ رہی ہیں, نومبر میں آ رہی ہیں, 20 آ رہی ہیں, 50 آ رہی ہیں, سراسر جھوٹ بولتے رہے. عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا تھا. سندھ میں آپ حال دیکھ لیں کیا حال ہو گیا. یہ جو اتوار والے دن سندھ پورے, میں کہتا ہوں پورے سندھ کے لوگوں بھی روڈوں پہ آ گئے تھے, گلی گلی سندھ کے لوگ روڈوں پہ آ گئے صرف عمران خان کی خاطر اور پاکستان کی خاطر. دیکھیں یہ سارے معاملات, الیکشن, مہنگائی, یہ ساری چیزیں اب ایک طرف ہو گئی ہیں. اب پاکستان کی خود مختاری کی بات آ گئی ہے, پاکستان کی یکجہتی کی بات آ رہی ہے, ہماری آزادی کی بات آ رہی ہے. ہم اس چیز کے لیے اب کھڑا ہو رہا ہے. یکجہتی کی بھی بات کر لیتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب, جمعے کو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا احتجاج ہے, جلسہ ہے, کیا ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں عرفان بھائی کی بات کا جواب دوں کہ عرفان بھائی کی گورنمنٹ کسی نے نہیں گرائی اور عدالت نے کوئی اس میں کردار ادا نہیں کرا. اپوزیشن نے درخواست دی, عدالت نے حکم دیا, انہوں نے حکم نہیں مانا. یہ نافرمان لوگ ہیں عدالت کے, عدالت کے نافرمان لوگ ہیں. یہ نہ کہیں لیکن میری بات, مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بات کی کھسیانی بلی کھمبا نہ نوچے, بات کرنے جی جی کریں بات, کھسیانی بلی کھمبا نہ نوچے, آپ کریں بات. اور بات یہ کہتے ہیں کہ عوام باہر. تو جس دن سے خان صاحب اقتدار میں گئے سب کوئی گھر نہیں گیا, سب روڈوں پہ ہی ہیں.
अभी भी मैं जोहर से निकला हुआ था, यहाँ टीवी पे आया हूँ, रोड अभी तक जाम पड़े हुए हैं, पब्लिक सारी बाहर है, कोई घरों में गए ही नहीं है, सब खान साहब के लिए, क्योंकि सब कोई काम काज कुछ नहीं हो रहा है, सब खान साहब के लिए रोडों पे। सर यहाँ मैं आपको देखूंगी, मेरी बात मैं सुनिए। गुजारिश कर सर रहा मैंने कल भी प्रोग्राम में क्या कहा था कि कराची का वो बंदा जो कभी मैं सियासत आपसे में गुजारिश इंटरफेयर कर नहीं रहा करता था, हूँ, वो भी मैं मौजूद आपसे था। गुजारिश कर रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है किसी चीज का। मैं हमें कुछ नहीं पता, बता रहा हूँ ना, मैं जोहर से निकला हुआ हूँ, सर 3 तलवार मैं जोहर की नमाज पढ़ के निकला हूँ, अभी तक यहाँ पहुंचा हूँ 8 बजे, अंदाजा लगा इतनी पब्लिक रोडों पे खान साहब के लिए बैठी हुई है, क्योंकि खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, खान साहब ने दूध और शहद की नहरें बहाई मैं हैं। आपसे यही अरे सवाल पूछने भाई, वाली थी। बात ये है कि आप सुन ले, देख लें, आप खुद ही सर, बहस मैं कर आपसे रहे हैं। यही सवाल मैंने पूछने गुजारिश वाली ये थी कर कि रहा हूँ, आपने हमेशा तीन कहा- तलवार को, जी, 3 तलवार पे जो हमने हाँ। एक प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम है क्या है? बिल्कुल वो हमने एक प्रोग्राम रखा है, जी। वो एक इसीलिए कि जमहूरियत बहाल हुई है, अच्छा, खुशी बना और रहे हैं। हमने एक खुशी नहीं है, कारकुनों का इसरार है, इसमें कारकुन ने अपने एक तरफ से एक प्रोग्राम रखा है, उसमें कोई वो बात नहीं है। जहां तक इलेक्शन सर की आपको बात लगता है कि इतना क्राउड होगा जितना नहीं। आपने मिलीनियम मोड़ देखिए, पे देखा, इसमें जितना crowd- आपने देखिए, मैंने वहाँ आपसे पे क्या कहा? कराची की मैं बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रही मैं देखिए, इस वक्त। बात ये जी। है, हमने ना गाली ना बदतमीजी की सियासत करनी है, ना हम सर, इसको इन्होंने पसंद भी नहीं करते की सर हैं। अभी। ये कर ही रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, ये सर, रोज कर रहे हैं, सर अभी नहीं की। आप क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, खान साहब क्या बोल रहे हैं, आप क्या देख रही सर, हैं, संडे आप को। क्या सुन रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या क्या लफ्ज आप सुन रहे सर, हैं, सर, आप अच्छा चले आप क्या सोशल मीडिया पे कौन कर रहा है? सब सर, इनके एक लोग मिनट, एक मिनट, हैं, सर। सब इन्हीं के लोग हैं, इनके लोग कर रहे इन्हीं हैं। के लोग हैं। अच्छा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, सर वो जो इदारों के खिलाफ बातें कौन? कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ वाले कर रहे देखिए, हैं। मेरी बात सुनिए, सर, मैं बताएं ना। फिर वही आपसे कह रहा हूँ, यही तो कर रहे हैं। अच्छा। ये किसको नहीं गालियां बक रहे, ये किसको नहीं, देखिए ठीक है, आपको नो कॉन्फिडेंस आया आपके खिलाफ, आप फिर आवाम से राब्ता करें, आप बदतमीजी न करें, खान साहब आप कारकुनों को बदतमीजी ना सिखाएं, हम आपके कारकुनों को ये नहीं कह रहे, आप बहुत अच्छी बात है, आप लीडर हैं, आप लीडर ही करें ना, आप तो उनको नए नए तरीके सिखा रहे हैं, आप तो महाजराई का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने कौम के लिए बहुत अच्छा सोचा है, 3.5 साल में किसी एक इदारे में रिफॉर्म बताइए कि जी मैंने इस इदारे में रिफॉर्म पैदा किया है। आपने कहा जी कोविड, बहुत अच्छी बात है, कोविड आया जी, कोविड तो आपके लिए रहमत बनकर आया, जहमत बनकर नहीं आया, क्योंकि आपको पूरी दुनिया से पैसे मिले और चोरी बंद हो चुकी थी, ठीक है जी, खजाना आप खाली बताते थे, अभी भी आप ऐसे ही रोते हुए चले गए। देखिए, बात आपने कीजिए लुटेरे, मेरा भाई कह रहा, बहुत अच्छी बात है जी, जब खान साहब आपकी हुकूमत आई, आपने किसका एहतसाब किया? आपने किसी का एहतसाब नहीं किया। हाँ, आप स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ ये अल्फाज कहते रहे, वो गलत है, ये गलत है, ये सही है, कुछ भी आप ना कर सके, आप फेल हो गए। कौम को ये सोचना चाहिए, देखना सर कौम चाहिए। को कैसे बताएंगे, मैं आपसे ये तो पूछ रही हूँ। कौम को कैसे मेरा बताएंगे? सवाल मुकम्मल, मैं अभी तक बोल नहीं पा रही हूँ। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आप ही मेरे प्रोग्राम में आते रहे, कंटिन्यू आपसे हमारा राब्ता रहता है। आपने कहा कि जी महंगाई, और हम भी कहते हैं महंगाई की वजह से आवाम परेशान थी, तो ये आवाम सड़क पे आई कैसे? मेरी भी समझ से बाहर है सर, क्यों आई आवाम? मैं फिर जो उनके अपने कारकुन हैं, जी सर, वो बाहर हैं, आवाम नहीं है। मैं आज भी आप गलत का इतने सर्वे सारे- देख ले, इतने सारे- आप सर्वे देख ले, जो इंटरनेशनल सर्वे जिसका खान साहब दलील देते थे, हाँ, वो सर्वे क्या कह रहा है क्या कह रहे सर? कि 57% लोग जो हैं वो खुश हैं, अच्छा, 57% लोग खुश हैं, और 20% लोग जो हैं 50-50 हैं, बाकी लोग जो कहते जी बुरा हुआ कुछ। ये सर्वे है जिसको आप, ठीक है, इनके कारकुन एहतजाज कर रहे हैं सर आंखों पे, अच्छी बात है, लेकिन एहतजाज करें, एक एहतजाज का तरीका होता है सर आप लोग को कुछ खौफ आया? मैं आपसे पर्सनल क्यों पूछ खौफ रही हूँ आएगा कि आवाम भाई, की तादाद उनके नहीं, पास है। कभी भी खौफ नहीं क्यों आएगा भाई? इलेक्शन मैं तो होंगे, सर सवाल पूछ जब रही हूँ नहीं, आपका हक है, आप पूछिए, जी, जब जी। इलेक्शन होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो तो जाएगा। सर करवा देना। नहीं हो गए, जब इलेक्शन टाइम होगा बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये तो खान साहब को उस वक्त करना चाहिए था, क्यों नहीं किया खान साहब ने? क्यों आइन तोड़ा? बात यह है कि अब खान साहब इंतजार करें, इलेक्शन का जो टाइम होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा, बिल्कुल इलेक्शन होगा, अवाम से आप राब्ता करें, अवाम इंशाल्लाह आपको अगर वोट देती है, हम तो तस्लीम करेंगे, हमने तो कभी मना नहीं किया। लेकिन बात यह है, जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउस ट्रेडिंग और दूसरे, कल जहांगीर तरीन क्या लेकर आ रहे थे? जहांगीर तरीन जहाज में बैठा बैठे, तो आप खामोश बैठे थे, क्यों बैठे थे? सबसे बड़े आइन शिकन तो आप खुद हैं मेरे जनाब। मुल्क की सियासत का मसला ये है कि कभी जहांगीर तरीन और कभी सिंध हाउस, ये वो मोरे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी नोटिस लेने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
سامنے ہم حاضر ہیں اور ابھی عرفان اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان اللہ نیازی صاحب، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اب استعفوں کے حوالے سے کیا آپ کا موقف ہے؟ کیا آپ کی پارٹی کا موقف سامنے آ رہا ہے؟ اور استعفے دینے کے بعد وہی آئین سامنے آتا ہے، آئین کے مطابق استعفے دینے کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے. آپ کے رہنما کہتے ہیں ضمنی انتخابات کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ظاہر سی بات ہے، استعفے دے دیے تو حصہ بھی نہیں بنیں گے، لیکن ہونے بھی نہیں دیں گے. اب اس پہ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ ہونے کی براد یہ ہے کہ عوام نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. ایسی زیادتی جیسے آپ نے دیکھا جو 3 تاریخ کو ہوئی، تو عوام نے جس طرح اپنا ریئیکشن دکھایا، عمران خان نے تو نہیں کہا تھا نا کہ بھائی یوں ہوگا یا ہم روڈوں، عمران خان تو روڈوں پہ نہیں نکل آئے، یہ عوام خود سے نکلی. اور یہی چیز سے عمران خان نے تنبیہ کی تھی کہ اگر میں باہر آ گیا تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، کہ عمران خان اس دن باہر آ جاتے تو میرے خیال میں لوگ گھروں کو واپس بھی نہ جاتے. تو میں ایک چھوٹی سی بات، آپ کی چھوٹی سی بات کا جواب دوں، بھائی صاحب کی بات کا جواب دے دوں. اور آپ نے بھی یہ کہا کہ جی ان کے لیڈر صاحب نے کہا جی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو آپ کو پتہ ہے آج پرانا پاکستان میں ناظم جھوکی قتل کی ان کے جو ایم این اے ایم پی کے ایف آئی آر سے نام ہی خارج کر دیے گئے. یہ پرانا اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں یہ کہ شہریار جتوئی صاحب جو جیل میں قتل کا مقدمہ ان پہ سزا ہوئی ہے، اور وہ ایک کالونی میں ہاسپٹل میں 5 لاکھ روپے پر منتھ پہ ایک ہاسپٹل لیا ہوتا اور وہاں عیاشیاں کر رہے تھے. ان کو ایسا پاکستان چاہیے. سندھ کے بچوں کے پیروں میں چپل نہ ہو، قمیض اور کلر کی ہو، شلوار اور کلر کی ہو. ان کو ایسا پاکستان چاہیے. ان کے وڈیروں کے آگے کوئی ہاری کھڑا نہ ہو سکے، ہاتھ باندھ کے زمین پہ بیٹھے. ان کو ایسا پاکستان چاہیے. روڈوں پہ جو پرانی بسیں چل رہی ہیں، پرانے رکشہ چل رہے ہیں، جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے اترتے وقت کہاں سے اس کے کپڑے پھٹ جائیں. ان کو ایسا پاکستان چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو انہی چیزوں میں ان کو کرپشن ملنی ہے، انہی چیزوں میں ان کو پیسہ بنانا ہے، انہوں نے انہی چیزوں سے لوگوں کے زمین خریدے جائیں گے. لیکن وہ وقت اب چینج ہو گیا ہے. یہ جو پاکستان کی عوام نکلی، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. سر سب سے پہلے آپ سے ایک قانونی بات ہم پوچھیں گے اس حوالے سے کہ اگر استعفے دے دیے جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ضمنی انتخابات کی طرف گورنمنٹ جائے گی، نہیں جائے گی؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ جبکہ تحریک انصاف کے رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں ظاہر سی بات ہے استعفیٰ دینے کے بعد وہ تو شامل ہوں گے نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. تو اس صورتحال کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ضمنی انتخابات نہیں ہوتے تو اسمبلی لازمی ڈیزالو ہوں گے، فوری طور پہ الیکشنز کروانے پڑیں گے. دیکھیں، آپ نے قانونی بات پوچھی ہے، تو ایک تو جب استعفے آ جائیں گے اس کے بعد سیدھی بات ہے اس پہ اگر جو ضمنی الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری بات ہے اس کے پیچھے بھی ایک قانونی رائے ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جو آئینی طریقے سے کوئی بھی انتخابات ملک میں ضمنی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، اگر کوئی جماعت وہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، تو وہ جماعت قانونی طور پہ کالعدم قرار دی جائے گی، کیونکہ وہ آئینی کام کے اندر مداخلت کر رہی ہے. تو آمنا صدقنا ہم تو بڑے خوش ہیں اگر پی ٹی آئی نے یہ تھام لیا ہے کہ وہ اس ملک کی اساس کو، ایک منٹ آپ کو انٹرپٹ کروں گی، میں ایم سی آر سے کہوں گی مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے، تو آواز کے ایشو کو صحیح کریں. جی سر آپ کنٹینیو کیجیے. ہیلو جی سر آپ کنٹینیو کیجیے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ ضمنی انتخابات نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ غداری تصور کی جائے گی، اور یہ ملک کی اساس کے بنیادی طور پر خلاف ہوگا، اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور یہ جماعت کالعدم قرار دی جائے گی. لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی جس طرح آج فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بریفنگز دی گئی ہیں، اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف ملک کی دہشت گرد تنظیم اور کالعدم تنظیم قرار دی جائے گی، کیونکہ انٹرنیشنلی طور پہ مختلف دنیا کے ممالک سے فنڈ لے کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اچھا سر، آپ کے رہنما کی طرف سے ایک اور موقف سامنے آیا ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو کیا ایسا بھی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ گرفتاریاں ہوں گی، وہی آپ بات کر رہے ہیں جی آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی بالادستی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاریاں بھی اسی کا حصہ ہوں گی؟ دیکھیں بات سنیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم جس طرح انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ثبوت ڈھونڈ رہے تھے، اس طرح ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص وزیر اعظم ہو اور وہ توشہ خانے میں کوئی تحفہ جمع کرانے کے بغیر ہی باہر کسی دکان پہ، جولر کی دکان پہ وہ جو ہے وہ سونے کا ہار اور ہیروں کا ہار بیچ دے، تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا. اور اگر کسی طریقے سے بھی ان لوگوں نے جس طرح پاکستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور وہ ثبوت پہلے ہم لے آئیں گے،
پہلے ثبوت ہوں گے, پہلے پروسیکیوشن اپنا کام پورا کرے گی, پھر گرفتاریاں ہوں گی, بالکل ہونی چاہیے. صحیح ہے سر ایک اور بات آپ سے بہت امپورٹنٹ پوچھنی ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے کہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں, اس سوال کا جواب کیسے آپ دیں گے کہ عوام کی جو طاقت اس وقت ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی اگر کارروائی کی جائے تو ایک سافٹ کارنر عوام کے دلوں میں اس وقت پیدا ہو چکا ہے, عوام کی طاقت کو کس طرح سے روکیں گے سر؟ دیکھیں, تھوڑے عرصے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ عرصے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ جو منجن انہوں نے بیچا ہے, یہ جب عوام کے سامنے ثبوت آئیں گے, اور جب کرپشن کی کہانیاں نہیں, یہاں تو داستانیں ہیں, جب داستانیں کھلیں گی تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ملک کے اصل جو حکمران ہیں, جو اصل لیڈر ہیں, وہ کون ہیں, اور اس ملک کے عوام کو مسلسل 4.5 سال تک ٹرک کی پٹری کے پیچھے لگانے والے کون ہیں, وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو اس وقت تھوڑا بہت یہ جو ٹائم ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور وہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج گیلپ سروے رپورٹ آئی ہے, پاکستان کی اکثریت خوش ہوئی ہے کہ عمران خان کو اس حکومت سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے, لیکن جو چند لوگ اس کے ساتھ ہیں بھی, وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہیں گے ان کے ساتھ. سر یہ نیب کے حوالے سے آپ کے شاید خاقان عباسی بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. اب جو آپ کیسز کھولنے جا رہے ہیں سر, اس میں بھی نیب کا کردار ہوگا, پھر سر نیب اچھی ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں, نیب کے قانون میں ویسے ہی اس تمام سیاسی پروسیڈنگ سے ہٹ کر بھی نیب کے قانون میں بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہیں. خود پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اس میں دن کو ایک امینڈمنٹ کرتے تھے, رات کو واپس لے لیتے تھے, پھر رات کو دوسری امینڈمنٹ کرتے تھے, اور صبح کو واپس لے لیتے تھے. لیکن سیریسلی اس پہ بیٹھ کر سوچنا پڑے گا, کیونکہ نیب کے قانون کے اندر یہ بہت سارے فلاز موجود ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ تفصیلی ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. لیکن ہم انشاءاللہ ہماری حکومت نیب کے قانون کو اس میں امینڈمنٹس بھی کریں گی, اور اس کو اس طرح بنایا جائے گا کہ یہ فروٹفل ثابت ہو, اس ریزلٹ اورینٹڈ ثابت ہو. آج تک نیب کا قانون لوگوں کی پگڑیاں تو اچھالتا رہا ہے, لیکن ابھی تک ریکوری کے حوالے سے اس نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون میں اس طرح کی امینڈمنٹس ہوں تاکہ نیب کاروائی بھی کرے, اور اس سے پاکستان کے قومی خزانے میں ریکوری بھی آئے, تاکہ اس کو ریزلٹ اورینٹڈ قانون بنایا جائے. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. سر یہ جو آپ موقف اس وقت بتا رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی اور متحدہ اپوزیشن, اب تو گورنمنٹ کہنا چاہیے, یہ آپ جو مل کے آپ موقف بتا رہے ہیں, تو وہ جو ایک چیز پہلے ایک بیان آتا تھا کہ خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں جن کے ساتھ کرپشن کا بیگیج نہیں ہے, تو عوام کے سامنے اب آپ وہ پٹاری کھولنے جا رہے ہیں. جیسے آج آپ نے دیکھا, آپ خبروں کی زینت بنا ہے ایک اسکینڈل, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے مزید اسکینڈل سامنے آئیں گے جس کی میں یہ ظاہر ہو سکے کہ خان صاحب کی بھی کرپشن ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ بھی جو صادق امین کا ٹیگ ہے وہ نہیں لگے گا پھر آگے؟ خوفناک قسم کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ جو شخص بڑا شرافت کا اور ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر وزیر اعظم کی کرسی پر ناجائز طور پر قابض ہو گیا تھا, اس کے کرپشن کے پیچھے جو داستانیں ہیں وہ خوفناک داستانیں ہیں, اور جب وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی تو پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی تو فرد جرم عائد ہونا تھا سر, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں بات سنیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ ہے ایف آئی اے کا. ایف آئی اے کے جو سابق ڈائریکٹر جنرل تھے بشیر میمن صاحب, ان کا انٹرویو موجود ہے ریکارڈ پر, کہ کس طرح انہیں پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا تھا, اور کس طرح انہیں پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمات کریں. اور جب انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق وہ مقدمات نہیں بنتے, تو بظاہر ان کو جبری طور پر گھر جانا پڑا اور انہیں ریزائن کرنا پڑا احتجاجی طور پر. بشیر میمن صاحب کو, وہ آج بھی زندہ ہیں, حیات ہیں, کوئی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے ان کا فون نمبر ملا کے. لیکن اصول یہ ہے کہ جب ان کو جبری طور پر ایسے حالات بنا دیے گئے کہ ڈی جی ایف آئی اے استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے, تو اپنی مرضی کا ڈی جی ایف آئی اے لایا گیا, اور اس سے اس طرح کے کیس بنائے گئے جن کیسز کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا. تو لہٰذا اب ایف آئی اے ان کیسز کو فالو ہی نہیں کر رہا, کیونکہ ایف آئی اے کو ہی پتا ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر کیس بنائے گئے تھے. سر لیکن عدالتی کاروائی تو فوری ہونی تھی نا, جب ہمارے ملک میں راتوں رات عدالتی کاروائی ابھی بھی ہوئی, تو پھر شہباز شریف والے کیس کو بھی نپٹا دینا چاہیے تھا کہ اگر وہ فرد جرم نہیں عائد ہوتی. اور اگر جو بھی میں بڑا پریشان ہوں اس بات سے کہ میں نے بڑے انٹرویوز بھی سنے, اور لوگ کہتے ہیں فرد جرم عائد ہونی تھی. لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ, تو میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ فرد جرم ہوتا کیا ہے. فرد جرم بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو عدالت میں کھڑا کر کے
آپ ایک کاغذ پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں اور وہ شخص کہتا ہے جی پلیڈ ناٹ گلٹی، میں ناٹ گلٹی پلیڈ کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فرد جرم عائد ہونا. فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جرم انہوں نے کر لیا ہے. فرد جرم عائد ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی میں اس الزامات کو نہیں مانتا. یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. میں قوم سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتا ہوں گھبرانا نہیں، آپ لوگ انشاءاللہ قانون اپنا راستہ لے گا. اور یہ جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے تھے ایف آئی اے کے تھرو، یہ کیسز بھی اپنے بہت جلد منطقی انجام پر پہنچیں گے. چلیے عرفان اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے موجود ہیں. سر کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا، کرپشن کے بیگیج نہیں تھا ابھی تک عمران خان کے ساتھ، لیکن اب جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے فوراً سے آنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں فوراً جو بھی ہیں عدالتیں آزاد ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عمران خان کے دور میں بھی کوئی ایسا عمران خان کے سامنے بندہ آ رہا تھا اور کہ اپنے قریبی ساتھی علیم خان، جہانگیر ترین آپ کے سامنے ہیں، تو عمران خان کو ہٹا دیا. عمران خان عوام عمران خان کے ساتھ ہے. ان کی تو سیدھی مثال ہے نا، ایک 4 ہفتوں کے لیے شخص گیا اور واپس آ رہا ہے، سمدھی صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ آپس میں وزارتوں پہ لڑ رہے ہیں. اس کی ناظر جوکیو کا قاتل واپس آ گیا، اس سے ایف آئی آر سے نام ہٹ گیا. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا. تو یہ تبھی تو کہہ رہے ہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. یہ امریکہ اب آئے گا، ان کو اڈے دے گا، پاکستانیوں کو، افغانستان میں مسلمانوں کو وہ ڈرون اٹیک کرے گا. یہ بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ پاکستان چاہیے تھا. امریکہ ان کو کہے گا ڈو مور کرو. آج ہی اس نے کہہ دیا، بہت سی چیزوں کے مطالبے رکھ دیے، انہوں نے سر جھکا دیا جی ویلکم، ہم نے آپ کے اور بوٹ پالش کرنے. ان کو تو ایسا پاکستان چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بالکل بشعور ہو چکی ہے. ان کو عمران خان نے جو ویژن دیا وہ اس پہ کھڑے ہو چکے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے. انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان کی یہ جو پولنگ اسٹیشن پہ لائنیں لگی ہوں گی، اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا جو صرف پاکستان کے حق میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوگا، پاکستان کی خود مختاری کے لیے. چلیے رانا گلزار تاج صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے نا خواب دیکھتے ہیں اور عرصے دراز سے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ دیکھتے رہیے، ان کا کام ہے. جماعت اسلامی بھی بہت سارے لوگ اکٹھا کرتی ہے، ووٹ نہیں ملتا تو لوگ یہ بھی بہت اکٹھا کریں گے. پولنگ بوتھ میں ووٹ نہیں نکلے گا، بوتھ خالی ہوں گے، اندر ووٹ نہیں ڈلتا. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں، سب سے پہلی بات تو جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حساب دیں. میں تو یہ کہتا ہوں احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، انتقام نہیں ہونا چاہیے. کھڑا کرو ان کو شہباز شریف صاحب لائن میں، یہ ایماندار ہیں. وہ صادق الامین کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، جو چوری کی ہے وہ چوری، وہ پیسہ لاؤ جو تحقیقات کے نام پر شہزاد اکبر صاحب نے چوری کی ہے، جو جلفی بخاری نے چوری کی ہے، جو عمران خان کی بہن نے چوری کی ہے، جو ان کی فرح خان نے چوری کی ہے، جو شہباز گل نے چوری کی ہے، مراد سعید نے چوری کی ہے. ان کے وہ چوری کا پیسہ سامنے جاتے جاتے صرف ایک ہی بات کروں گی، ان لوگوں کو چھوڑیے، کے پی کے کا حساب دیں. سر مجھے پروگرام ختم کرنے دیں. نیب کے اندر جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ یہ قیامت کے آثار ہیں کہ ایک پیپلز پارٹی کا کارکن یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ آئیے اور ان سب کا حساب لیجیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے.